अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है रुखसाना निगार का दिल तक सफ़र। जैसे ही अरसलान मियाँ अपना सफरी बैग कंधे पर लटकाते और सूटकेस धकेलते घर के खुले सहन में दाखिल हुए तो बेख्तियार ठटक कर रह गए। लड़कियां चमकते कपड़े पहने दायरा बनाए बैठी ढोलक की थाप पर न जाने कौन सा गीत गा रही थी। यूं भी नगर नगर फिराने के बाद इतनी अजनबी जुबानें कानों में रस घोल चुकी थी कि एक लम्हे को अपनी जुबान भी अजनबी लगी। चंद सेकंड गौर करने के बाद भी जब गीत का पता नहीं चला तो उन्होंने इस पर दो हर्फ बेचकर अगले मंजर पर गौर करना शुरू कर दिया। साथ ही जैतून हाला सुर्ख बर्कीले बनारसी सूट उसी रंग से मुंह को लथड़े हुए खूब हंस रही थीं। उनके साथ शायद कोई दुल्हन बैठी थी। शायद नहीं, यकीनन वो दुल्हन ही थी जिसे जैतून हाला बाकायदा बगल में दबाते बैठी थी। पहली नजर में तो अरसलान मियाँ ये समझे कि जैतून हाला ने अक़द सानी कर लिया है, मगर हालू हयात की जिंदगी में निकाह पर निकाह एक अजीम गुनाह। ये भी तो हो सकता है हालू हयात इन 8 माह में इस दराफानी से उठ चुके हों, तो इद्दत के 4 माह 10 दिन निकाल कर जैतून हाला का शरई हक बनता है अक़द सानी। वो खुद ही सर हिलाकर रह गए। अगला मरहला उनको खासा दुश्वार लगा। अब जैतून हाला से हालू की मौत का अफसोस कैसे करेंगे या उनके अक़द सानी के मुबारक देंगे, मगर उनकी बगल में जो दुल्हन मुंह छुपाए बैठी है वो कौन है? अगला सवाल और भी उलझन का मारा हुआ था। लो भाई मुबारक हो, सियानी भाई भी बहन की खुशी में शामिल होने आ गए। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? किसी ने उनको देखकर आवाज लगाई, बहन की खुशी? वो शौक खड़े रह गए। लेकिन जैतून हाला उनकी बहन कब से हो गई भला? अजीब अहमक था जुमला कहने वाला भी। नहीं, मगर ये तो शायद उस दुल्हन के लिए कहा गया था। एक और ख्याल जहन में कूंदा, मेरी बहन, मगर मेरी तो कोई बहन ही नहीं। इसका मतलब है अब्बा मरहूम ने कहीं दूसरी शादी भी कर रखी थी। उन्हीं की ये बकिया निशानी होगी जिसको इस शरीफ खानदान ने सीने से लगा लिया। मगर मैं तो इस लड़की को बहन कबूल नहीं करूंगा। कोई नौटंकी ही ना हो, अब्बा मियाँ के झूठे निकाह की कहानी घड़ी हो। ये बाकी सब तो अहमक हैं, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। वो बहन का तिया पांचा करने वाले अंदाज में आगे बढ़े। अरे जगह दो कमबख्तों, बहन के पास भाई को। अब न जाने जैतून हाला ने किन कमबख्तों को धकेल कर अपने करीब अरसलान मियाँ की जगह बनाई। वो हशमगीर नजरों से बहन बनी दुल्हन को घूर रहे थे। मीना, देख लो सियानी भाई भी आ गए तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए। जैतून हाला ने दुल्हन के कान में बा आवाज बुलंद सरगोशी की। दत्त तेरे की, ये तो मीना है। और मैं क्या समझा? मुदस्सर चचा की बेटी, जिसे ना कभी बहन समझा, ना कजन, ना दोस्त। ये तो बस दोनों घरों की मीना थी। और आज दुल्हन उनके दूर देशों में दौड़े दौड़ाती सूखी घास चढ़ती अकल बिलाहर वापस आ ही गई थी। वो सफर की सारी थकन भूलकर खुलकर मुस्कुराते। ढोलक की गीत भी यकायक उनकी समझ में आने लगी और लोगों के ठट्ठे भी। अपने तो कीर की दुल्हन बना रही हूँ मैं मीना को, जैतून हाला ने बहुत फख्र से बताया। फिर तो बहुत मुबारक हो हाला आपको, अरसलान मियाँ ने ख्वामखा हंसकर कहा। तो कीर आ गया जर्मनी से? अरसलान को सच शुक्र याद आ गया कि जैतून खाला का इकलौता फर्जंद जर्मनी में होता है। आज तो मंगनी है, 4 माह बाद तो कीर के जर्मनी से आते ही शादी है। अब तुम इन 4 माह में कहीं बोरिया बिस्तर बांध कर न चल पड़ना, बल्कि मेरी मानो तुम भी इस बार किसी खूंटे से बन जाओ। ये नगर नगर बंजारों की तरह फिरना छोड़ो। सब बहन भाई टिकाने लगे, अब तो उनके बच्चे तुम्हारे कंधों को आने लगे हैं। जैतून हाला ने ठीक ठाक लेक्चर दे दिया। जी हाला, वो हस्बे मामूल सर हिलाकर बोले। खाला, रस्म करें, काफी वक्त हो रहा है, फिर लाइट चली जाएगी, जनरेटर ठीक से काम नहीं कर रहा। दोनों भाई भाभियां अरसलान के पास आकर बैठ गए और भतीजे भतीजियां पुरशौक निगाहों से उन्हें देखते इर्द गिर्द मंडलाते रहे थे। और हस्बे आदत वो इस बार फिर सबके फर्दन फर्दन नाम भूल चुके थे और अब खुद से बुलाने पर पहल करने की बजाय मुंतजिर थे कि वो एक दूसरे को पुकारें तो उनकी याददाश्त को ताजगी का छींटा लगे। खाला ने खूब नीची सी आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़कर मीना को खूबसूरत सी सोने की अंगूठी पहना दी। सबने जोरों शोर से मुबारक दी, मगर ये क्या, अंगूठी तो पहनाते ही दब से उंगली से फिसलकर नीचे गिर गई। हाय अल्लाह, ये क्या बदशुगनी हुई, अंगूठी क्यों गिर गई उंगली से? खाला, नाप ठीक लिया था ना? कोई बोला।
ارے میں نے تو بالکل ٹھیک ناپ دے کر آئی تھی، اس کمینے سنار کو جانے کیا ہوا۔ کسی نے جلدی سے انگوٹھی اٹھا کر دی، خالہ نے جٹ سے پھر پہنا دی اور ساتھ ہی مینا کی مٹھی بھی بند کر دی، احتیاط ماں تقدم کے طور پر۔ سب مبارک سلامت کے شور میں لگے تھے اور رسلان کو نہانے کی طلب ہو رہی تھی، سو چپکے سے ان کے بیچ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہ کیا؟ وہ دروازے میں ہی بت بن گئے۔ سارے کمرے کی دیواروں پر کٹرینہ کیف، کرشمہ کپور اور نہ جانے کون کون سی انڈین بلاؤں کی قد آدم تصویریں لگی تھی۔ ان کے نرم گداز کی جگہ 3 سنگل بیڈ کے تار میں لگے تھے۔ ایک طرف پری ڈریسنگ ٹیبل پر چوڑیاں، جویلری اور میک اپ کا ڈھیر پڑا تھا۔ شاید منگنی کی تقریب کی وجہ سے یہ کمرہ مہمان لڑکیوں کو دے دیا گیا ہو۔ وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھے کہ الماری سے اپنا کوئی سوٹ نکالیں، تو ساری الماری میں گویا رنگ برنگ کپڑوں کی لائن لگی تھی اور رنگ برنگ نسوانی پہناوے تھے۔ ایک میں خوبصورت جوتوں کے ڈھیر اور دوسرے میں بہت سا نسوانی سامان۔ انہوں نے زور سے الماری بند کی۔ تو میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہ گمسم سے کھڑے رہ گئے۔ اوپر کے چبارے میں رکھوا دیا ہے ہم نے تمہارا سارا سامان بھیا۔ تم تو سال کے 1.5 مہینے یہاں ٹکتے ہو۔ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، سبھی کو الگ کمروں کی ضرورت ہے۔ تینوں بچیوں کو یہ کمرہ دے دیا ہے۔ اب جوان ہوتی بچیوں کو ہم چوبارے میں نہیں ٹانگ سکتے تھے نا۔ بڑی بھابھی کچھ ہی دیر میں اس کو تلاشتی پہنچی تو سارا قصہ کھول دیا۔ مگر چوبارے کے ساتھ تو کوئی باتھ روم بھی نہیں ہے، وہ منمنائے۔ یوں تو باہر کا غسل خانہ ایک دم چالو حالت میں ہے، تھوڑی صفائی ابھی کروا دیتی ہوں۔ پھر تم جوان جہاں بھی ہو، 4 سیڑھیاں اترو تو نیچے واش روم استعمال کر لو۔ انہوں نے مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا۔ اور چوبارے میں ان کا سامان ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں پڑا تھا کہ ان کا جی چاہا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن وہ ابھی تو نگر کی مسافت سے بھاگ کر تو گھر آئے تھے کہ اب 6-8 ماہ گھر سے نہیں نکلنا، تو اب کہاں جائیں۔ بیڈ کا کار کباڑ ہٹا کر تھوڑی بیٹھنے کی جگہ بنائی اور سوچنے لگا یہ سب کیسے ہو گیا۔ گھر میں تو ان کا بھی 7 برابر حصہ تھا، پھر کیوں ان کو ایسے کاٹ کے الگ کر دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ مگر اس میں ان کا کیا قصور؟ 19 سال کے تھے جب قومی ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے، 4 ٹورنامنٹ کھیلے اور پھر جہاں نور دی ایسی چاٹ لگی کہ ہر سال نئے ملک گھومنے کا قصد کیے ابا مرحوم کی چھوڑی اپنے حصے کی جائیداد میں سے موٹی رقم لیتے اور چل پڑتے۔ تینوں بھائیوں کے نام 2 دکانیں تھیں اور ابا کی زرعی اراضی بیچ کر تینوں کے حصے میں 15 لاکھ آتے۔ وہ دونوں تو جاب کرتے تھے، ارسلان نے تو چند ماہ نوکری کی اور پھر اس مشقت سے باہر نکلے۔ اب تو پیروں میں ایسے پہیے لگے تھے کہ بمشکل 2-3 ماہ گھر میں ٹکتے اور پھر سیاحت کو نکل پڑتے۔ ارسلان میاں سے وہ سیلانی بھائی بن گئے اور غائبانہ ابن بطوطہ۔ مگر سردست تو اس کمرے کی حالت زاز تھی، نہ اماں مرحومہ زندہ تھی، نہ کوئی بہن اس کے پاس جا کر رونا روتی۔ وہیں جگہ بنا کر جو لیٹے تو بے سدھ ہو گئے۔ اگلی صبح سارے گھر میں ڈنڈویاں مچی تھی کہ منیا کی انگوٹھی کہیں کھو گئی۔ پورا گھر چھان مارا مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ زیتون خالہ کو خبر نہ پہنچے ورنہ خوب والویلا کرے گی۔ سب کی یہی کوشش تھی۔ منیا کی بھابھی اور بہن کو سخت غصہ تھا منیا کی لاپرواہی پر۔ ایک تو خدا خدا کر کے رشتہ ہوا، وہ بھی ایسا شاندار، اور اس ناقدری کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ذرا جو ذمہ داری دکھائی ہو۔ آپا نورین بولے جا رہی تھی۔ ارسلان نے رضیہ کو اوپر لے جا کر چوبارے کی صفائی کروائی، سامان ٹھکانے لگوایا، مگر یہاں تو کپڑوں والی کوئی الماری نہیں تھی۔ کپڑے کہاں رکھے جاتے؟ اسی لیے تو سب آپ سے بولتے ہیں شادی کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوئی ہوتی شادی تو کس کی مجال تھی کہ آپ کا سامان اٹھا کر اوپر پھینک دیتا۔ وہ ان پڑھ رضیہ اس گھڑی انہیں سیانی لگی، مگر اب یہ باتیں فضول تھیں۔ شادی کا صفحہ وہ بہت پہلے اپنی زندگی سے پھاڑ چکے تھے۔ شادی کا مطلب تو ذمہ داری تھا، وہ تو خود اپنی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر تھے، کسی دوسرے کی کیا اٹھا پاتے۔ پھر بچے ہو جاتے تو ان کے 1000 بکھیڑے، وہ بہت پہلے کانوں کو ہاتھ لگا چکے تھے۔ منیا شاید اپنی انگوٹھی تلاشتی ان کے کمرے تک پہنچی۔ سیلانی بھیا کپڑے کہاں رکھیں گے؟ وہ تشویش سے بولی۔ کیا سیلانی بھیا؟ سیلانی بھیا لگا رکھی ہے، سیدھا ارسلان بھائی نہیں کہہ سکتی؟ وہ جو تپے بیٹھے تھے اس پر الٹ پڑے۔ مگر آپ یہاں کیسے رہیں گے؟ کیسے؟ یہاں تو کیوں؟ یہاں کھٹمل ہے یا بچھو؟ وہ چڑھ کر بولی تو وہ خاموشی سے چلی گئی، اور اس بات کا پتہ ان کو اگلی رات ہی چل گیا جب برسات کی پہلی موسلادھار جھڑی لگی اور وہ مزے سے بستر میں دب کے سو رہے تھے۔
جگہ جگہ ان پر باران رحمت برسنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ان کا بیڈ اور کمرہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ وہ ایک کونے میں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ بھائی، نیچے کے پورشن کے سارے کمرے بڑے ہیں، بندوں سے اور سامان سے بھی۔ دوسرے میں منزلے کے بیوی بچوں کا سامان۔ اب تم یہاں کرو رہنا ہے تو تیسری منزل پر اپنا پورشن ڈال لو۔ ہم سب نے بھی اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے ابا میاں کے اس گھر کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے۔ دونوں بھائیوں نے مختلف الفاظ میں ایک ہی مدعا کہہ ڈالا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 15-20 دنوں میں وہ پھر نکلنے کی کریں گے، مگر جانے کیا ہوا تھا، دل اب گھر سے کہیں جانے کو راضی نہیں تھا اور رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ منا کی انگوٹھی نہ ملی تو نورین آپا نے زیتون خالہ کے ڈر سے نئی انگوٹھی بنوا دی، مگر کچھ دنوں میں وہ بھی ڈھیلی ہو کر گر گئی، گم ہو گئی۔ سب سے خوب پھٹکار ہوئی۔ یوں بھی تو کیر کے آنے میں ابھی 3 مہینے تھے۔ یوں بھی منیا خاندان میں سب سے پستہ قد سمجھی جاتی تھی اور مزید دن بدن ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی سائز اس کو پورا نہیں آتا تھا۔ سیلانی بھائی، آپ میرے کمرے میں رہ لیں، میں یہاں چوبارے میں رہ لوں گی۔ یوں بھی 3 ماہ ہی ہیں، پھر میں نے چلے جانا ہے۔ منیا نے دروازے میں آ کر کہا، تم اکیلی اوپر کہاں رہو گی؟ وہ فوراً انکار نہ کر سکے۔ امید کی بیٹی میرے ساتھ ہی سوتی ہے تو اکیلی کیوں؟ وہ فوراً بولی تو ارسلان سے اب انکار نہ ہو سکا۔ منیا نے رضیہ اور اس کی بیٹی کو ساتھ لگا کر اوپر نیچے کا سامان شفٹ کروایا اور یوں منیا کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی تو شکر ہے، دونوں گھروں کے صحنوں میں ابھی دیوار نہیں اٹھی تھی، کھلا صحن تھا۔ ارسلان کی تو اور مزے ہو گئے۔ دونوں بھابیاں ان کو کھانے پر بلانا بھول بھی جاتی تو ظہیر بھیا کی بیوی بہت پیار سے ان کو کھانے پر بلاتی، اور کوئی نہیں تو منیا تو تھی اب 3 ماہ کے لیے۔ گھر میں منیا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ تم اب کے ٹک ہی گئے ہو تو شادی وادی کروا لو، بڑی بھابی منیا کے جوڑے ٹانگتے ہوئے کچھ جتا کر بولی، اور پھر تو سبھی ایک ہی زبان بولنے لگے۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آتے۔ شادی کر لیں تو کیا بیوی کو منیا کے کمرے میں رکھیں گے؟ بھلے تو یہ مدثر چچا کا پورشن تھا، مگر میں شادی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ ذہن کو جھٹک کر کسی دوست کی طرف چلے گئے۔ تو کیر 3 مہینے سے پہلے ہی گھر آ گیا، مگر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ سارے خاندان کو سام سونگا، اور پھر جو زیتون خالہ کی لان تان اور پھٹکار شروع ہوئی، منیا اور بھی اس شور و گل میں کہیں گم ہو گئی۔ وہ تو جیسے گلتی، جب بھی ارسلان اس کو دیکھتے چونک جاتے۔ وہ پہلے سے ہی کمزور اور پستہ قامت دکھتی، کہیں اس کو کوئی خطرناک بیماری تو نہیں۔ وہ پریشان ہوتے اور سوچتے۔ 7 دن سے اس کو بخار تھا جو نہ اتر رہا تھا نہ کم ہو رہا تھا۔ سب منیا کو ہسپتال لے دوڑے، اسے وہاں داخل کر لیا گیا اور اب مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی ہسپتال جائیں یا گھر میں ہی پڑے رہیں۔ اب بیچاری نے اپنا کمرہ بھی دے دیا تھا، یہ سوچ کر کے 3 ماہ میں چلی جائے گی۔ سب کہتے ہیں وہ تو کیر کو بہت پسند کرتی تھی، اور اب اس کی بے وفائی پر منیا نے خود کو روک لگا لیا۔ انہیں تو کیر پر جی بھر کر غصہ آیا۔ الماری کے اوپر پرانی کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا، یوں ہی کرسی رکھ کر کتابیں دیکھنے لگے۔ اتنے میں کتابوں کے پیچھے ایک صندوق کا ڈبہ نظر آیا۔ انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور کھولنے لگے۔ ڈبے کو تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے تو پرائیویسی کے خیال سے واپس رکھنے لگا تو دیکھا تالا کھلا ہوا تھا۔ ڈبہ کھولتے ہی وہ دنگ رہ گئے۔ مور کے 2 رنگین پر، انہیں یاد تھا وہ 9ویں کلاس میں تھے جب انہوں نے یہ پر منیا کو لا کر دیے تھے۔ ایک چھوٹی سی سنہری گڑیا جس کی ٹانگ ارسلان نے توڑ دی تھی۔ آخری بار جب وہ اسپین سے آئے تو منیا کے لیے بہت خوبصورت ٹاپس لائے تھے، وہ بھی اس ڈبے میں موجود تھے۔ ارسلان کے 2 رومال، ان کے پرفیوم کی خالی شیشی، انیکا اور ان کے بچپن اور لڑکپن کی پرانی تصاویریں، اور پچھلی عید پر انہوں نے منیا کو چوڑیاں دلائی تھیں، اور سب سے نیچے وہ 2 ڈیلی انگوٹھیاں جو زیتون خالہ اور نورین باجی نے بنوا کر دی تھیں۔ تو منیا نے جان بوجھ کر یہ انگوٹھیاں چھپائی تھیں، اور جب سب یہ کہہ چکے تھے کہ چوبارے پر رہنا مشکل ہے تو اس نے اپنا کمرہ انہیں دے دیا۔ انہیں یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ لمبے سفر سے گھر لوٹے تھے تو ہر بار انہیں منیا سیڑھیوں پر بیٹھی ملتی اور اس کی نظریں کسی پیاسی سی ہوتی تھیں۔ تب تو وہ سمجھ نہیں پاتے، مگر اب میں جو پوری دنیا کے صحرا سمندر کھنگال کر سفر عبور کر کے آیا ہوں، ایک دل تک سفر نہ کر سکا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا اس نے دل میں جو دنیا آباد کر رکھی ہے، اس کے کولمبس تو وہی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔
اور یہ روگ تو میرا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں جب اس کو دیکھتا تھا وہ مجھے کمزور نظر آتی تھی۔ میرے پیروں کو کسی نے باندھ لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر ڈبہ بند کیا۔ یہ منیا ہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ارسلان؟ بڑے بھیا نے ان کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ بھیا، جب باہر ٹھیکیدار کے پاس جا رہا ہوں، اوپر کا پورشن بنوانے کے لیے کب تک دنیا کی ہاک چھانتا رہوں گا؟ وہ اتنے اطمینان سے بولے جیسے یہ کوئی بہت معمولی بات ہو۔ اور بڑے بھیا تو کتنی دیر تک اپنا منہ ہی نہ بند کر سکے، اور جب ان سب کو پتہ چلے گا کہ میں منیا سے، انہیں پورشن مکمل ہونے تک تو بالکل نہیں۔ وہ خود ہی اپنے سرپرائز پر مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔